مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا وقت معدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووسد بالصخور ميدان أرضه والصلاة والسلام على العبد المغير والرسول المسدد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد الذي سمي في السماوات أحمد وفي الأرض أبي القاسم محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الأطهرين الأنجبين الأكرمين الأكبرين الذين وهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة الباقية الأزلية الأبدية الكلية على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومناقبهم ومحاسنهم وعنايتهم وولايتهم من يومنا هذا إلى لقاء يوم الدين أما بعد فقد قال الله الكريم في كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن أشركت ليحبطن عملك علماء اعلام مراج اعظام کی صحت و سلامتی کے لیے اسلام کی بالا رسی کے لیے دشمنان اسلام کی ذلت و خاری کے لیے اور مومنین و مومنات کی پریشانیاں دور ہونے کے لیے بے گھروں کے گھر کے لیے بے گھروں کے گھر کے لیے مخلصوں کی مخلصی دور ہونے کے لیے اگلے سال سے پہلے امام زمانہ کے چہرے کی زیارت کا شرف حاصل کرنے کے لیے سرکار کے ظہور میں تاجیل کے لیے بے اولادوں کی اولاد کے لیے بے گھروں کے گھر کے لیے بے گھروں کے گھر کے لیے جو اپنی بچیوں کی وجہ سے پریشان ہیں ان کی بچیوں کے برابر کے خوف کے لیے ایک مومن کے لیے مجھے کہا گیا ہے کہ جو بے گناہ قید و بند کی صحبتیں برداشت کر رہا ہے اس کی قید و بند سے رہائی کے لیے وہ ہمارے جوان اور نوجوان جو گناہوں کی قید میں گرفتار ہیں ان کی گناہوں کی قید سے رہائی کے لیے جناب زہرا کی خوشنودی کے لیے اپنے اشکوں کو رومال سیدہ میں جگہ دینے کے لیے مل کے ایک مرتبہ فاطمی صلوات کی تلاوت فرمائیے اللهم صل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ظہور میں تاجیل کے لیے سرکار کے ظہور میں ادنا جانسار بننے کے لیے مل کے ایک مرتبہ مہدوی صلوات کی تلاوت فرمائیے اللہ اکبر زندہ آباد زندہ آباد مردہ آباد مردہ آباد
कई मकामात से फोन आए हैं, जो जो उनकी तमन्नाएं हैं हमारे दरमियान में खुसूसन अक्सर की ख्वाहिश है कि उनको करबला की ज़ियारत नसीब हो। दुआ फरमाएं कि परवरदिगार आलम इसी मजलिस में हम सबके करबला जाने की दस्तखत फरमाएं। अज़ान मोहतरम, परवरदिगार आलम आपको कभी भी किसी गम में मुब्तला न करे। हम यहाँ पे जो आए हैं मकसद असली है इरफान और हकीकत आले मोहम्मद, और मौजूद सुखन जो है ये है तहफ़्फ़ुज़ आमाल और विलायत अहल बैत। इंसान अपनी दानिश में आमाल को अंजाम देता है, लेकिन आमाल की सेहत का उसको इल्म नहीं होता कि अमल साले और अमल सही कौन सा है। नमाज पढ़ता है लेकिन उसको ये नहीं मालूम कि नमाज की हदें कितनी हैं, नमाज के बाप कितने हैं। मासूम इरशाद फरमाते हैं लिस्सलात अर्बाअत आलाफ हद, नमाज की 4000 हदें हैं। और दूसरे मकाम पे इरशाद होता है लिस्सलात अर्बाअत आलाफ बाब, नमाज के 4000 दरवाजे हैं। नमाज इंसान इतनी मेहनत से अदा करता है कि जो इंसान सोच भी नहीं सकता। वुज़ू करना है, सुबह सवेरे बिस्तर को छोड़ना है और बिस्तर को छोड़ के फिर उसने वुज़ू करना है ठंडे पानी से, और इस सूरत हाल में कि जब गैस भी नहीं हो तो गीजर भी ना चल रहा हो तो ठंडे पानी से वुज़ू करके नमाज को अदा करना है। तो इंसान के लिए इतना मुश्किल है एक वक्त की नमाज, दूसरे वक्त की, तीसरी और चौथी और पांचवीं, 5 नमाजों के अदा करने के बाद फिर अल्लाह ये कहे अगर तुमने ये अमल किया तो सारी नेकियां बर्बाद। सारा साल ये नहीं कि आधे अमल चले जाएंगे, आधे बच जाएंगे, आधी इबादत रहेगी, आधी इबादत चली जाएगी, आधे रोजे कबूल करूंगा, आधे कबूल नहीं करूंगा। वो अल्लाह जो ऐलान फरमा रहा है तुम्हें अमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा, तुम्हें अमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा, जो जर्रा बराबर में नेकी करेगा वो देखेगा, जो जर्रा बराबर में बुराई करेगा वो देखेगा। वही अल्लाह जलाल में आके कह रहा है कि अगर शिर्क किया तो फिर कुछ नहीं देखोगे। तो जो फरमा रहे हैं कि अगर आपने शिर्क किया तो गोया आप अपना कोई भी अमल अपनी आंखों से देख न पाओगे, देख पाओगे या न देख पाओगे, लेकिन जो भी देखोगे वो बातिल होगा। 2 आयतें कुरान करीम में मैंने कहा कि ऐसी हैं कि जिनमें तौबीह को अल्लाह ने अपना मौजूद सुखन बनाया। अंदाज़े गुफ्तगू, अंदाज़े बयान अल्लाह का वो इस तरह का नहीं है कि जो हमेशा हुआ करता है। 2 आयतें में एक तो ये, एक में कहा जा रहा है अगर नहीं किया तो सब अमल गए, अल्लाह अकबर। एक आयत में कहा जा रहा है अगर तुमने नहीं किया तो सब अमल गए, और एक में कहा जा रहा है अगर तुमने किया तो सब अमल गए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। परवरदिगार आलम आपको सलामत रखे। अजीब पैगाम है। एक में कहा जा रहा है अगर तूने नहीं किया तो सारे अमल गए, एक में कहा जा रहा है अगर तूने किया तो सारे अमल गए। अजीब जुमला है। वहां कहा जा रहा है वही लम तफ अल्फमा बल्लता रिसालता, अगर तूने आज पैगाम नहीं दिया गोया कोई काम रिसालत किया ही नहीं। और यहां कहा जा रहा है अगर तूने कर दिया तो कोई कार्य रिसालत किया ही नहीं। तो ये लाजिम और मलजूम है ये दोनों आयतें, क्योंकि कोई ऐसा अमल नहीं जिससे सारी इबादतें बर्बाद हो जाए, जिसके ना करने से। तो पता ये चलता है इन आयतों का आपस में कोई रब्त है। इन आयतों का आपस में कोई खास रब्त है। वहां कहा जा रहा अगर नहीं किया तो गए,
یہاں پہ کہا جا رہا اگر کیا تو گئے، وہاں پہ کہا جا رہا اگر تم نے آج ایک جملہ نہ کہا، اللہ اکبر، ایک جملہ ایک کلمہ نہ کہا تو فما بلغت رسالتہ، تو میرا رسول ہی نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے کلام ہو رہا ہے کس سے؟ رسول سے، تو اللہ پیغام دے رہا ہے امت رسول کو کہ جب اس کے اعلان نہ کرنے کی وجہ سے میں اپنے حبیب کو نہیں بخشتا، جب اس کا اعلان نہ کرے تو میں اپنے حبیب کو نہیں بخشتا، تو آپ کو کیسے بخش سکتا ہوں؟ جب میں اپنے نبی کو کہتا ہوں کہ اگر تو نے یہ اعلان نہ کیا تو تو نے کوئی رسالت کا کام ہی نہ کیا، تو میں تمہیں بھی کہوں گا اگر تم نے اس کا اعلان نہ کیا تو تم نے ایمان کا کوئی کام ہی نہ کیا۔ وہ اعلان نہ کر کے رسول نہیں رہتا، مومن اعلان نہ کر کے مومن کیسے رہ سکتا ہے؟ کائنات میں فقط ایک ہی ہستی ہے جس کو حیدر کرار کہتے ہیں کہ جس نے کبھی فضیلت کی خواہش نہیں کی، اور فضائل کبھی بھی میرے مولا کی شان میں دکھلائے گئے، بتائے گئے، رسول نے اعلان کیا جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ مقصد یہ نہیں تھا کہ فضائل کے ذریعے حیدر کرار کو بلند کرے، فضائل اس بارگاہ پہ آ کے بلند ہوتے ہیں، حیدر بلند نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر، فضائل میرے مولا کے قدموں پر چوم کے فضیلت بنتی ہے، فضیلت ان کی بارگاہ میں آ کے فضیلت بنتی ہے۔ میرے مولا جو ہے وہ فضیلت کی تلاش میں نہیں، فضیلت ان کی تلاش میں۔ میرا مولا حیدر کرار آیات کی تلاش میں نہیں، آیات ان کی تلاش میں۔ کوئی آیت دکھائے کہ میرے مولا نے عمل بعد میں کیا ہو، آیت پہلے آئی ہو، عمل میرا مولا کرتا رہا، آیتیں اترتی رہی، تو یہ دلیل ہے ان کا عمل پہلے ہے، آیت بعد میں۔ تو عمل کے بعد آیت کا اترنا دلیل ہے کہ آیت کو ان کی تلاش ہے۔ اگر آیت پہلے اترتی عمل بعد میں ہوتا تو ان کو آیت کی تلاش۔ اللہ اکبر، اگر آیت بعد میں، آیت پہلے عمل بعد میں تو ان کو تلاش، آیت بعد میں عمل پہلے، آیت کو ان کی تلاش۔ یا علی عمل کریں، میں نے قرآن کا حصہ بننا ہے، تو جس کے عمل کو اللہ قرآن کا حصہ بنا دے اس کو علی کہتے ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں، ایک قرآن ناطق ہے، ایک قرآن صامت ہے، ایک قرآن ناطق ہے، ایک قرآن صامت ہے۔ مجسم ہو جائے تو ان کی شکل میں، حروف میں آ جائے تو ان کی شکل میں۔ میں نے عرض کیا تھا کل کی مجلس میں، ڈاکٹر شاہ عباس میں جو لوگ نہیں تھے کہ رسول اکرم نے فرمایا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ولن یفترقا حتی یرد علی الحوض۔ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، دو چیزیں، توجہ فرمائیے گا، دو چیزیں، دو ہم پلہ، دو برابر کی، زہرین دو برابر کی، میں جملہ عرض کر چکا ہوں، دوبارہ دینا چاہتا ہوں، دو برابر کی، حسنین دو برابر کے، توجہ فرما رہے، چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک ان سے متمسک رہو گے گمراہ نہ ہوگے۔ جملہ جو دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، یہ رسول نے حدیث بیان کی، اگر ایک چھوٹا تو ایک بڑا تو ثقلین پورے نہیں ہوتے، دونوں کا برابر ہونا ضروری ہے۔ ایک اگر نازل ہوتا ہے تو دوسرا بھی نازل ہوتا ہے، ایک سے اگر نجاست دور ہے تو دوسرے سے بھی نجاست دور ہے۔ ایک کی آیت پہ، ایک آیت پہ شک کرنے والا دین اسلام سے خارج، تو دوسرے کی ایک فضیلت پہ شک کرنے والا دین ایمان سے خارج۔ توجہ فرما رہے ہیں، نہ اس کا منکر مسلمان، نہ اس کا منکر مسلمان، وہ بھی اللہ کی بارگاہ سے اس کی طہارت میں شک کرنے والا کافر، اس کی طہارت میں شک کرنے والا کافر
اس کا پاک مطہر ہونے کے بارے میں ایمان رکھنا واجب، اس کا مطہر ہونے کے بارے میں ایمان رکھنا واجب۔ جملہ دینا چاہتا ہوں، میں نے ایک حدیث پڑھی تھی، سرکار فرماتے ہیں اجسادنا کا اواہکم، ہمارے جسد تمہاری روحوں کی مانند، ہمارا جسم تمہاری روح کی مانند، ہمارا جسم تمہاری روح کی مانند۔ توجہ فرمائیے گا، جو ذہن میں اگر ہے تو جملہ دینا چاہتا ہوں کہ ہمارا جسم تمہاری روح کی مانند، ہمارا جسم دیوار کے ادھر نہیں دیکھتا، روح دیکھ لیتی ہے۔ توجہ فرمائیے گا، ہمارا جسم جہاں بیٹھے بیٹھے نجف نہیں جا سکتا، روح جا سکتی ہے۔ تو جو کوالٹی ہماری روح میں ہے وہ ان کے جسم میں ہے۔ تو اللہ جانے جن کا جسم اتنے اختیارات کا مالک ہے تو ان کی روح کتنے اختیارات کی مالک ہوگی۔ اور جو ہمارے ہیں تو دونوں نازل ہوئے، دونوں نازل ہوئے، دونوں نازل ہوئے اللہ کی نظر سے، اللہ کی اندیت سے، وہ بھی آیا یہ بھی آئے۔ توجہ فرمائیے گا، وہ بھی نازل ہوا یہ بھی نازل ہوئے، وہ بھی اترے یہ بھی اترے۔ قرآن جس جگہ اترے وہ جگہ پاک، یہ جس جگہ اترے وہ جگہ پاک۔ اللہ اکبر، قرآن جس جگہ اترا وہ جگہ پاک، یہ جس جگہ اترے وہ جگہ پاک۔ توجہ، یہ جس جگہ اترے وہ جگہ پاک، ہمارا جسم جس جگہ ہے وہ جگہ نجس۔ اللہ اکبر، ہمارا جسم جس جگہ ہے وہ جگہ نجس۔ پاک نہ کرنے والا مجرم، ان کا جسم جس جگہ ہے پاک کرنے کا خیال کرنے والا مجرم۔ ہائے ہائے ہائے، مجھے نہیں معلوم کہاں بیٹھے ہیں، مجھے نہیں معلوم یار۔ بھائی ہمارا جسم جس جگہ ہے وہ جگہ نجس، ان کا جسم جس جگہ ہے پاک کرنے کا سوال کرنے والا مجرم، ہمیں پاک نہ کرنے والا مجرم، ان کے پاک کرنے کا خیال کرنے والا مجرم۔ مجھے نہیں معلوم آپ کہاں بیٹھے ہیں۔ تو ہمارے متعلق سوال کرنا، ان کو پاک نہ کرو گناہ گار، ان کے متعلق گفتگو کرنے والا گناہ گار۔ اللہ نے دو قرآن نازل کیے، ایک بولتا ہوا ایک خاموش، ایک کو پڑھنے میں آسانی ہو کاغذ کا لباس دیا، دوسرے کی زیارت میں آسانی ہو بشر کا لباس دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، زیارت میں آسانی ہو بشر کا لباس دیا۔ آل محمد نور بن کے کیوں نہیں آئے؟ نور بن کے آ جاتے سب دیکھتے، یہ بجلی کی تاریں گھر میں جب تک باہر ہے اوپر ہے، ان کے اوپر کور نہیں ہے، جب گھر میں آتی ہے تو پلاسٹک کا کور چڑھا دیا جاتا ہے، کس لیے کہ ہاتھ لگیں گے تو مر جائیں گے۔ توجہ نہیں فرما رہے، ہاتھ لگا تو تباہ، جل جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ کیوں کہ وہ چھوٹا سا نور ہے۔ تو جو چھوٹا سا نور آپ کے گھر میں بغیر کور کے آ جائے تو برداشت نہیں کر سکتے، تو اللہ نے بھی اپنے نور کو بشر کے لباس میں بھیجا۔ تو جو چھوٹا سا نور برداشت نہ کر سکے، جملہ کہنا چاہتا ہوں، ان کا نور کی ایک شعاع آ جائے تو نبی برداشت نہ کر سکے۔ جو فرما رہے ہیں، یہ پیچھے والے حضرات یہ نعرے کا جواب نہیں دے سکتے، مل کے نعرے کا جواب، یا ہو سکتا ہے وہ تعجب میں پڑے ہوں کہ یہ ذکر اہل بیت ہو رہا ہے، تو باہر وہ بھی باہر ایک سلوات پڑھتے ہیں وہاں والے کو۔ دونوں کو نازل کیا، دونوں اللہ کے بعد سے نازل ہوئے۔ اس کے بارے میں بیان کرنے والا مجرم، اس کے بارے میں سوچ رکھنے والا بری مجرم۔ رسول کا ہی فرمان ہے کہ جب بچہ دنیا میں آئے تو پاک کرو، شریعت رسول ہے بچے کو غسل دو، شریعت رسول ہے نا بچے کو غسل دو۔ سید الشہداء دنیا میں آئے، سید الشہداء دنیا میں آئے، پیغمبر نے کہا اے اسماء میرے بیٹے کو لے کے آؤ، کہتے یا رسول اللہ غسل دے کے لاتی ہوں، پیغمبر کے چہرے پہ جلال آیا،
اللہ اکبر، چہرے پہ جلال آیا، فرماتے ہیں اسما تجھے شرم نہیں آتی تو کیا کہہ رہی ہے؟ ہم جیسے ہیں نہیں، ہم جیسے ناراض کیوں ہوتے ہیں؟ آپ کی بات کر رہے ہیں، آپ کی سیرت بیان ہو رہی ہے، آپ کی سنت پہ عمل کیا جا رہا ہے، آپ کی طریقے کو، آپ کی حدیث پہ عمل کر رہی، کوئی غلط بات نہیں کہہ رہی، کوئی جھوٹ نہیں بولا، غیبت نہیں کی، تہمت نہیں لگائی، پیغمبر کے چہرے کا رنگ بدل گیا، فقط اتنی بات کرنا بھی جرم ہے، تو جو اتنی بات کرے وہ مجرم تو شک کرے۔ جو ہمارے شریعت رسول بتا رہی کہ نہیں میرا حسین لے کے آؤ، میرا حسین لے کے آؤ۔ یہاں پہ میرا مسدد کا دل چاہ رہا ہے ایک جملہ عرض کر دوں تاکہ آپ کے ایمان کو چار چاند لگ جائے۔ فرماتے اسماء کو پاس اپنے بلا کر شہ خدا، سناؤں گا نہیں اگر توجہ نہیں کی، اسماء کو پاس اپنے بلا کر شہ خدا، کرتے ہیں عرض پاس لاؤ میرا محلقہ، کرتی ہیں عرض وہ ہے شہنشاہ دو سرا، قربان میں آپ پر میرے ماں باپ ہو فدا، قربان میں آپ پر میرے ماں باپ ہو فدا، مولود کو حضور میں نہلا کے لاتی ہوں، اللہ خدا نے بھیجا ہے پہنا کے لاتی ہوں۔ تو یہ جملہ کہنا تھا، پیغمبر کے چہرے پہ چلا لایا۔ فرماتے ہیں اسماء سنو کے خاصہ قیوم پاک ہے، یہ آئے تطہیر والے دن پاک نہیں ہوئے، اعلان ہوا تھا، جس طرح میرا مولا غدیر میں مولا نہیں بنا تھا، اعلان ہوا تھا، جس دن سے وہ ولی تھا اس دن سے یہ ولی تھے۔ اسماء سنو کے خاصہ قیوم پاک ہے، آیات بینات کے مفہوم پاک ہے۔ اسماء سنو، جلال ہے پیغمبر کے چہرے پہ، اسماء سنو کے خاصہ قیوم، آیات بینات کے مفہوم، لکھتے ہیں جو مقدر و مقصود، میرے سمیت چہار کا معصوم، اسماء تم پاک کیا کرو گی میرے نور عین کو، اللہ نے پاک نازل کیا ہے حسین۔ اللہم صلی علی محمد۔ اسماء سنو کے خاصہ قیوم پاک ہے، آیات بینات کے مفہوم پاک ہے، لکھتے ہیں جو مقدر و مقصوم پاک ہے، میرے سمیت چار کا معصوم پاک ہے۔ اسماء تم پاک کیا کرو گی میرے نور عین کو، اللہ نے پاک نازل کیا ہے حسین۔ تو ان کے بارے میں پاک کرنے کا سوال گناہ، ہمارے بارے میں پاک نہ کرنے کا سوال گناہ۔ ان کو اللہ نے نازل کیا، اس کو بھی نازل کیا۔ اب کوئی نہیں کہتا قرآن کی کتاب میری کتاب جیسی، بھئی دیکھنے میں کاغذ ہے، کاغذ ہے، یہ دیکھو عبارت کس کی ہے، یہ دیکھو کاغذ نہ دیکھنا، یہ دیکھنا عبارت کس کی ہے۔ تو ان کے بارے میں یہ نہ دیکھنا کہ جسم ہے، یہ دیکھنا ولایت کس کی ہے۔ تو وہ بھی نازل ہوا، یہ بھی نازل ہوئے، ان کو اللہ نے بھیجا، ان کو بھی بھیجا، اس میں بھی محکم رکھا، متشابہ رکھا، تاکہ ہر کوئی یہ نہ کہے میں سمجھ گیا۔ ان کو بھی اللہ نے محکم اور متشابہ میں رکھا تاکہ ہر ممکن نہ کہے میں سمجھ گیا۔ اس کو اللہ نے نازل کیا ولایت کی آیات دے کر، ان کو اللہ نے نازل کیا ولایت کا پیکر دے کر۔ جو فرما رہے ہیں، ان کو اللہ نے نازل کیا ولایت کا پیکر دے کر، اس کو اللہ نے نازل کیا دیکھو عبادت کرو، ان کو اللہ نے نازل کیا دیکھو عبادت کرو، اس کے اندر تمام نبیوں کا ذکر۔ اب اگر مجھے دکھ ہوگا اگر آپ خاموشی سے لگ ایسے رہا یہاں ماشاء اللہ کی کیفیت کچھ ہے، ماشاء اللہ نہیں، علی کا ذکر ہو رہا ہے، کھل کے آپ مولا کے نعرے سے اور مولا کے فضائل سے خوش ہو سکتے ہیں، سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں، تو مسئلہ نہیں ہے۔ اب وہاں پہ اس کو اللہ نے نازل کیا تمام آسمانی کتابوں کا علم، تمام نبیوں کے نام،
آدم کا نام، نوح کا نام، ابراہیم کا نام، موسیٰ کا نام، عیسیٰ کا نام، یعقوب کا نام، زکریا کا نام، شایا کا نام، الیاس کا نام، یونس و ذوالکفل کا نام، سرکار رسالت مآب کا نام، اس کو بھی اللہ نے نازل کیا، یہاں بھی سب نبیوں کے نام. ہر چیز واضح کر کے بیان کرنا پڑے گی. ان کو اللہ نے نازل کیا، سب نبیوں کے نام، اس کو کھول کے کتابوں کے نام، اس کے چہرے سے کتابوں کے نام، اس کو اگر کھولیں گے تو نبیوں کے نام، اس کے چہرے کو دیکھیں گے تو نبیوں کے نام. وہاں پہ نبیوں کے نام، یہاں پہ نبیوں کی سیرت ہے، چہرے پہ نبیوں کی سیرت ہے. اچھا یہاں پہ ایک جملہ آ گیا تو میں کہتا چلوں کہ حضرت سلیمان تماثیل بنایا کرتے تھے، تماثیل بنایا کرتے تھے نبیوں کی، کہ حضرت آدم کی تصویر بنوائی دیوار پہ رکوع میں ہے، حضرت نوح کی بنوائی، تفسیر قرآن میں جا کے دیکھ لیجئے گا، حضرت نوح کی بنائی وہ رکوع کی حالت میں، سجدے کی حالت میں، قیام کی حالت میں، کوئی نبی قعود کی حالت میں. جب سوال کیا گیا آپ یہ کیوں بنواتے ہیں، کہا اس لیے تاکہ ایمان کا جذبہ پیدا ہو. اللہ اکبر، تاکہ ایمان کا جذبہ پیدا ہو. ہم ذریع اس لیے بناتے ہیں کہ تاکہ عزاداری کا جذبہ پیدا ہو. ہم علم اس لیے بناتے ہیں کہ ماتمداری کا جذبہ پیدا ہو. ہم زلجنا اس لیے بناتے ہیں کہ شوق عبادت بڑھے، شوق عبادت بڑھے، شوق تصرف بڑھے، شوق گریہ ازاری بڑھے. تو نبیوں نے بنائی، حضرت سلیمان نے. میں پہنچ گیا رسالت میں آپ کی خدمت میں نے کہا سرکار حضرت سلیمان تصویریں بناتے ہیں، آپ کیوں نہیں بنواتے؟ کہ آپ بھی بنا دیجیے. حضرت سلیمان تصویریں بنواتے تھے، آپ بھی مسجد نبوی پہ یہ حضرت آدم ہے، یہ حضرت نوح ہے، یہ حضرت موسیٰ ہے، یہ حضرت الیاس ہے، یہ حضرت زکریا ہے، یہ حضرت شعیب ہے، یہ حضرت یونس ہے، یہ حضرت صالح ہے. کہیں مچھلی میں کسی نبی کو دکھا دیں، کہیں درخت کے اندر کسی نبی کو دکھا دیں. تو پیغمبر کی آواز ہے، میں تصویریں بنانے نہیں، میں تصویریں دکھانے آیا ہوں. جی وہ تو سلیمان ہے جو تصویریں بنانے آئے تھے، میں تو تصویریں دکھانے آیا ہوں. یا رسول اللہ آپ کی تصویریں کہاں نظر آتی ہیں؟ کہاں دیکھنا چاہتے ہو؟ من ارادہ ينظر الى آدم فی علمہ والى نوح فی فہمہ والى ابراہیم فی خلته والى موسیٰ فی ہیبتہ والى ایوب فی صبرہ والى یوسف فی حسنہ والى ابراہیم فی خلته والى عیسیٰ فی زہدہ فلینظر الى وجہ علی ابن ابی طالب. تو جو فرما رہے ہیں، میں تو دکھانے آیا ہوں تصویریں. آدم کا چہرہ دیکھنا ہے، آدم کا چہرہ نہیں، آدم کا علم دیکھنا ہے. علی کا چہرہ دیکھو. یا رسول اللہ آپ کو یہ کہنا چاہیے تھا آدم کا علم دیکھنا ہے تو علی کا، آدم کا چہرہ دیکھنا ہے تو علی کا چہرہ دیکھو. نوح کا چہرہ دیکھنا ہے تو علی کا چہرہ دیکھو. ابراہیم کا چہرہ دیکھنا ہے تو علی کا چہرہ دیکھو. موسیٰ کا چہرہ دیکھنا ہے تو علی کا چہرہ دیکھو. آپ یہ کہتے ہیں کہ انبیاء کے فیس دیکھنے ہیں تو علی کا فیس دیکھو. آپ نے یہ کیوں کہا انبیاء کے کریکٹر دیکھنے ہیں تو علی کا چہرہ دیکھو؟ اللہ اکبر، مجھے نہیں معلوم، میں تو نجف پہنچ گیا اس ایک جملے کے ساتھ. آپ نے یہ کیوں کہا کہ نبیوں کے کریکٹر دیکھنے ہیں؟ نبیوں کے کریکٹر دیکھنے ہیں تو علی کا چہرہ دیکھو. سورت اللہ کی دی ہوئی ہے، سیرت بنانے سے ملتی ہے. 2500 سال عبادت کریں گے تو حلیم بنیں گے، پتھر کھائیں گے تو حلیم بنیں گے، خلت ملے گی تو ابراہیم بنیں گے. ہیبت موسیٰ کے ساتھ، زہد عیسیٰ کے ساتھ، ساری زندگی جنہوں نے محنت کی، عام کی محنت نہیں، آپ کی نہیں، نبیوں کی. تو یا رسول اللہ یہ آپ نے کیا کہہ دیا؟ تو پیغمبر نے کہا یہی تو کہنا چاہتا ہوں، میرا بھائی علی وہ ہے کہ جس کے چہرے پہ نبیوں کی سیرتیں نظر آتی ہیں. تو جس کے چہرے پہ نبیوں کی سیرتیں نظر آتی ہیں تو اللہ جانے اس کی اپنی سیرت کیا ہوگی. تو جو ہے کہ جس کے چہرے پہ نبیوں کی سیرتیں نظر آئے. آدم سجدہ کر رہے ہیں، علی کا چہرہ دیکھو.
نوح عبادت کر رہے ہیں، علی کا چہرہ دیکھو۔ ابراہیم کو خلت مل رہی ہے، مولا علی کا چہرہ دیکھو۔ عیسیٰ کو زہد مل رہا ہے، مولا علی کا چہرہ دیکھو۔ علی کا چہرہ دیکھو گے آدم کا علم بھی نظر آئے گا، نوح کا علم بھی نظر آئے گا، ابراہیم کی خلت بھی نظر آئے گی، موسیٰ کی ہیبت بھی نظر آئے گی، عیسیٰ کا زہد بھی نظر آئے گا۔ یہ سب چیزیں میرے مولا علی کے چہرے میں نظر آئے گی۔ سیرت کی بات نہیں، چہرے میں، سیرت کی بات نہیں کر رہا، فیس میں۔ اللہ اکبر، کیوں نظر نہ ہے؟ آپ نے کیوں کہا، جس نے پیغمبر نے کیوں نہیں کہا کہ اگر آدم کا چہرہ دیکھنا ہو تو علی کا چہرہ دیکھو، نوح کا چہرہ دیکھنا ہو تو علی کا چہرہ دیکھو، ابراہیم کا چہرہ دیکھنا ہو تو علی کا چہرہ دیکھو؟ کیوں نہیں کہا موسیٰ کا چہرہ دیکھنا ہو تو علی کا چہرہ دیکھو، عیسیٰ کا چہرہ دیکھنا ہو تو علی کا چہرہ دیکھو، یوسف کا چہرہ دیکھنا؟ بھائی یوسف بڑے خوبصورت نبی تھے، لیکن میں نے کہیں نہیں پڑھا النظر الی وجہ یوسف عبادہ۔ تو یوسف کا چہرہ دیکھنا ہو تو علی کا چہرہ دیکھو، یہ سب نبیوں کا چہرہ دیکھنا ہو تو علی کا چہرہ دیکھو۔ یہ نہیں کہا کریکٹر دیکھ رہے ہیں تو علی کا چہرہ دیکھو۔ اگر نبی کہہ دیتے تو تضاد آ جاتا، پہلے کہہ رہے ہیں اللہ کا چہرہ ہے، پھر کہہ رہے ہیں آدم کا چہرہ۔ اللہ اکبر۔ ابھی تو کچھ دیر پہلے کہا تھا کہ اللہ کا چہرہ ہے، پھر کہ یوسف کا چہرہ، تو بات نہیں نا بنتی۔ جو اللہ کا چہرہ وہ تو اللہ کا چہرہ ہے، تو وہاں پہ کوئی اور تو نظر نہیں آ سکتا۔ اب جس نے یہ دیکھنا ہو کیوں کہا یا رسول اللہ؟ یہ تو بتانا چاہتا ہوں کہ میرا بھائی علی جو ہے اس کے چہرے پہ نبیوں کی سیرتیں نظر آتی ہیں، تو اللہ جانے جس کے چہرے پہ یہ نظر آتا ہے تو اس کی اپنی سیرت کیا ہوگی؟ تو سیرتیں تو میرے مولا علی کی بے پناہ ہے، لا تعد ولا تحصیٰ ہے۔ ایک سیرت عرض کرنا چاہتا ہوں کہ فرماتے ہیں ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، علی کی ایک ضرب اٹھی اور گری۔ نہیں، میرا سوال ہے کتنی دیر لگتی ہے ضرب اٹھنے میں؟ کبھی تلوار اٹھائیں اور گرائیں، کتنی دیر لگتی ہے؟ سیکنڈوں کی بات ہے، اٹھی اور گری۔ فرماتے ہیں ثقلین کی عبادتوں سے افضل ہے۔ یہ ثقلین کیا ہے؟ جنات اور انسان کو ثقلین کہتے ہیں، جنات کو اور انسانوں کو ثقلین کہتے ہیں۔ جو انسان گزر گئے وہ ثقلین کا حصہ، جو آئیں گے وہ ثقلین کا حصہ۔ اللہ اکبر۔ جو گزر گئے وہ ثقلین کا حصہ، جو آئیں گے وہ ثقلین کا حصہ۔ جن جنات نے پہلے عبادت کی وہ ثقلین میں شامل، جو بعد میں عبادت کریں گے وہ ثقلین میں شامل۔ اگر گہرا نہ گزرے تو جملہ دیکھوں جو دینا چاہتا ہوں۔ سوال یہ ہے، پیغمبر نے کہا ثقلین کی عبادتوں سے افضل، ثقلین کی عبادتوں سے افضل میرے مولا کی ایک ضرب سب نے لکھی۔ یہ وہ حدیث ہے جس کو سب مانتے ہیں، میرے برادران اہل سنت بھی مانتے ہیں، سب مانتے ہیں اس حدیث کو، اس ایک حدیث کو سب مانتے ہیں، سب نے لکھی، معتبر حدیث ہے۔ علی کی ضرب اٹھی اور گری، ثقلین کی عبادتوں سے افضل، سارے انسان ثقلین میں شامل۔ سوال میرا یہ ہے، سارے انسان ثقلین میں شامل؟ حدیث پڑھ تو لیتے، کبھی غور بھی کیا کریں۔ سارے انسان ثقلین میں شامل۔ آدم انسان ہے یا نہیں؟ ثقلین میں شامل۔ نوح انسان ہے یا نہیں؟ ثقلین میں شامل۔ ابراہیم انسان ہے یا نہیں؟ ثقلین میں شامل۔ موسیٰ انسان ہے یا نہیں؟ ثقلین میں شامل۔ دانیال انسان ہے یا نہیں؟ ثقلین میں شامل۔ خضر انسان ہے یا نہیں؟ ثقلین میں شامل۔ 1.25 لاکھ نبی انسان ہے یا نہیں؟ ثقلین میں شامل۔ ان کے وسیع انسان ہیں یا نہیں؟ ثقلین میں شامل۔ ان کی امتیں انسان ہیں یا نہیں؟ ثقلین میں شامل۔ بھائی کوئی بچتا ہے جو انسان نہ ہو؟ اگر انسان ہے تو ثقلین میں شامل، اگر ثقلین میں شامل تو عبادت کرے گا، تو یہ سب کی عبادتیں مل کے علی کی ایک ضرب کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ میں جملہ دینا چاہتا ہوں، یہ سب کی عبادت مل کے جب حیدر کی ایک ضرب کا مقابلہ نہیں کر سکتی تو کوئی غیر آدمی کس طرح حیدر کے مرتبے کا مقابلہ کر سکتا ہے؟
کر سکتے، تو یہ سب مل کے مقابلہ نہیں کر سکتے، تو یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ قدیر کا میدان ہے. میں نے کہا نا 2 آیتیں، ایک میں کہا جا رہا اگر اعلان کیا نہ کیا تو گئے، ایک میں کہا کیا تو گئے. اب سوال یہ ہے میرے مولا نے کبھی کسی فضیلت کی خواہش ہی نہیں کی. کوئی ایک دکھا دے میرے مولا نے خواہش کی ہو، کوئی قدیر خم میں بھی میرے مولا نے خواہش نہیں کی تھی. وہ آیت ایسی نازل ہوئی تھی جس میں منظر ہی عجیب تھا. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر تم نے کر کے نہ دکھایا تو دیکھیں علم اجمالی ضروری، صراط کیا ہے علم اجمالی ضروری، جنت کیا ہے علم اجمالی ضروری، کوثر کیا ہے علم اجمالی ضروری، علم کامل کوئی نہیں رکھ سکتا. تو ولایت کے بارے میں بھی ہمارا علم اجمالی ہے، علم تفصیلی نہیں. تو اب کیا ہے کہا کہ اگر تم نے اعلان نہ کیا، آیت پڑھتے ہیں کبھی غور کیا گیا، اگر تم نے اعلان نہ کیا فما بلغت رسالتہ، تو نے رسالت کا کوئی کام کیا ہی نہیں. واللہ یعصمک من الناس، اللہ تجھے لوگوں سے بچائے گا اگر تم نے اعلان نہ کیا. اگر اعلان نہ کیا، اب سوال یہ ہے رسول اللہ کی رسالت خطرے میں پڑ گئی، پڑھی نا قرآن کی آیت کہ تو نے تو کیا آدم کی بچتی ہے؟ تو مجھے بتائے نا. ہاں آدم کی بچتی ہے، نوح کی بچتی ہے، ابراہیم کی بچتی ہوگی، موسیٰ کی بچتی ہوگی، عیسیٰ کی بچتی ہوگی، یعقوب کی، یوسف کی، شایا کی، زکریا شاید وہ درخت کے اندر سے شاید وہاں بچ گئی ہو، یونس جو ہے مچھلی کے پیٹ میں تھے شاید وہاں بچ گئی ہو. بچتی ہے کسی کی؟ ابھی کسی کی بھی نہیں بچتی. شاید کسی ایک کی بچ گئے، کہنا ہے کسی کی بھی نہیں بچتی. اچھا کسی کی بھی نہیں بچتی، ابھی کسی کی بھی نہیں بچتی. اچھا ان کی بھی بچتی تو کیا ان کے وصیوں کی بچتی ہے وصایت؟ ہاں نہیں شاید بچتی ہو، وصیوں کی وصایت بچتی ہو. ابھی نہیں، جب نبی گئے تو وصی بھی گئے. اچھا وصی گئے تو ان کی جو امتیں ہیں ان کے عمل بچتے ہیں. کہنا جی نہیں، نبی گیا تو وصی گئے تو امتیں گئی. اب کوئی بھی نہیں بچتا. کوئی بچتا ہے؟ کوئی بھی نہیں بچتا. تو اعلان ولایت اگر نہ ہو تو کوئی نہیں بچتا. کوئی بھی نہیں بچتا. کوئی بچتا ہے؟ نہیں بچتا نا. حالات تو بڑے خراب ہیں. ظاہر ہے رسول خاتم نہیں ہے، خاتم ہے. خاتم النبی، مہر لگانے والا. اس کے مہر لگانے سے نبی بنتا ہے. کائنات میں فقط حیدر کرار جس نے فضیلت کی خواہش نہیں کی، جس نے نبی بننے کی خواہش نہیں کی. نبی کو نبی بننے کے لیے معجزے درکار ہوتے ہیں. یہ سو جائے تو دشمن کہتا ہے نبی سو رہا ہے. اب میرے مولا نے خواہش نہیں کی. یہ خاتم جو مہر لگانے والے کی مہر باطل ہوتی ہے بغیر قرآن کی آیت کے مطابق. گویا آپ نے کچھ بھی نہیں کیا تو کوئی نہیں بچتا. اب حالات بڑے خراب ہوئے غدیر خم میں. منظر بڑا عجیب تھا. بھائی کوئی بچتا ہی نہیں ہے، کوئی نبی بچتا ہی نہیں ہے اگر اعلان نہ ہو. تو اب میرے مولا نے منظر دیکھا کہ غدیر کو کبھی اس نگاہ سے بھی دیکھا گیا، یہ نہیں کہ مطلب ملکن تو اس نگاہ سے بھی دیکھا گیا. میرے مولا نے منظر دیکھا چاروں طرف. آدم بھی کھڑے ہیں، نوح بھی کھڑے ہیں ہاتھ جوڑ کے، ابراہیم بھی ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہیں، موسیٰ بھی ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہیں. یا رسول اللہ میں نے بڑی عبادتیں کی ہیں، بچا لے مجھے آج. عیسیٰ بھی ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہیں. یا رسول اللہ چوتھے آسمان میں ہوں، حالات بڑے خراب چل رہے ہیں. حضرت زکریا بھی ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہیں. حضرت شایا، حضرت لوکا، حضرت یوشا، حضرت دانیال، حضرت ادریس، حضرت زکریا، یہ سب کھڑے ہاتھ جوڑ کے. یا رسول اللہ مہربانی فرمائے کچھ کر دیں، ہماری نبوت خطرے میں پڑ گئی ہے. میں نے 2500 سال تبلیغ کی ہے. یا رسول اللہ بڑی مہربانی، آپ گئے تو میں بھی گیا. تو پیغمبر نے جب یہ سارا منظر دیکھا، ہاں بھائی یعنی کیا کرنا ہے؟ یا رسول اللہ آپ لوگوں کو نہ دیکھیں، میری ولایت کا اعلان کر کے نبیوں کو بچائیں. اللہ اکبر. آپ لوگوں کو نہ دیکھیں، ولایت کا اعلان کر کے نبیوں کو بچائیں. تو یہ نہ دیکھنا غدیر میں علی بنا، غدیر میں نبی بچ گئے. غدیر خم کے میدان میں نبی بچ گئے. میرا مولا نہیں سنا. میرے مولا کی ساری فضیلت خبر اللہ آپ کے سامنے کہتا ہوں. میرے مولا کو مالک کن نہ کہو، میرے مولا کو حقیقت ولی نہ کہو، میرے مولا کو حقیقت علم نہ کہو، میرے مولا کو مالک منبر نہ کہو. لگتا ہے آج آپ گھر بیٹھ کے آئے ہیں.
میرے مولا کو مالک منبر نہ کہو، میرے مولا کو مالک کوثر نہ کہو، میرے مولا کے لیے یہ نہ کہو ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین کا مصداق نہ کہو، میرے مولا کو من قلت مولا فہذا علی مولا نہ کہو، میرے مولا کے لیے انا مدینۃ العلم و علی بابھا نہ کہو، میرے مولا کے لیے یہ نہ کہو کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت، میرے مولا کے لیے یہ نہ کہو حب علی عبادت، میرے مولا کے لیے یہ نہ کہو ذکر علی عبادت، میرے مولا کی ساری فضیلتوں کے منکر ہو جاؤ، میرے مولا کے لیے کمال کے لیے اتنا کافی ہے، میرا مولا علی اللہ کا ہم نام ہے۔ بھئی یہ فضائل جھوٹے ہیں، یہ فضائل غلط ہے، سب چھوڑ دو، میرے مولا کی فضیلت کے لیے یہ فضیلت کافی ہے کہ میرا مولا علی اللہ کا ہم نام ہے۔ اللہ نے آدم سے لے کے انوش تک، انوش سے لے کر قیدار تک، قیدار سے لے کر نوح تک، نوح سے لے کر یسر تک، یسر سے لے کر یعقوب تک، یعقوب سے لے کر یوسف تک، یوسف سے لے کر ابراہیم تک، ابراہیم سے لے کر اسماعیل تک، نہیں بیٹھے ہیں، اسماعیل سے لے کر اسحاق تک، اسحاق سے لے کر اسباط تک، اسباط سے لے کر اللہ بیان کرتا جا رہا ہے عیسیٰ تک، عیسیٰ زکریا، زکریا شایا، شایا الیاس، الیاس خضر، عبد المطلب تک، عبد العدنان تک، ہاشم تک، ہاشم سے ابو طالب تک، اللہ نے ہر نبی کو اپنی صفت دی ہے، اپنا نام نہیں دیا۔ اللہ نے کسی نبی کو اپنا نام نہیں دیا، جس کو نام دیا ہے اس کا نام ہے علی۔ بھئی کوئی نبی رحمان نام کا نہیں ملتا، کوئی نبی رحیم نام کا نہیں ملتا، کوئی نبی کریم نام کا نہیں ملتا، کوئی نبی ستار نام کا نہیں ملتا، کوئی نبی غفار نام کا نہیں ملتا، کوئی نبی رحیم نام کا نہیں ملتا، کوئی نبی جابر العزم الکثیر، لگتا ہے الفاظ مشکل ہو رہے ہیں، کوئی نبی جابر العزم الکثیر نام کا نہیں ملتا، کوئی نبی راحم الشیخ الکبیر نام کا نہیں ملتا، کوئی نبی رازق الطفل الصغیر نام کا نہیں ملتا۔ میں تو یہ سمجھ رہا ہوں لکھنؤ میں پڑھ رہا ہوں، کوئی نبی رازق الطفل الصغیر نام کا نہیں ملتا، کوئی نبی حقیقت ولایت میں نہیں ملتا، فقط کائنات میں ایک نام ملتا ہے، یا وہ علی ہے یا یہ علی ہے۔ تو جو فرما رہے ہیں، تو جس کو اللہ اپنا نام عطا کرے اس ذات کو علی کہتے ہیں۔ ہر فضیلت کا انکار کر دو، نام کا نہیں کر سکتے۔ اسی لیے پیغمبر نے غدیر میں یہ نہیں کہا تھا من قلت مولا فعلی المولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا، نہیں، ھذا علی المولا، اللہ اکبر، یہ والا علی، کوئی اور علی نہیں، یہ والا، یہ والا، یہ جو ہے نا جس کے ہاتھوں کو میں نے اٹھایا ہوا ہے، یہ والا، یہ والا، یہ جو کھڑا ہے، اس کا اگر اعلان نہ کروں تو میری رسالت ختم ہوتی ہے، یہ والا، یہ والا علی، کوئی اور نہیں، یہ والا علی۔ تو ہمیں بھی کہا گیا کہ پہچان مانگو، عرفان مانگو اس علی کا، یہ والے علی کا، وہ عرش پہ علی ہے، یہ فرش پہ علی، وہ مظہر، وہ عرفان، وہ حقیقت عرفان، یہ مظہر عرفان، وہ رحمان، یہ رحیمیت کا مظہر، وہ ستار، یہ ستاریت کا مظہر، وہ غفار، یہ غفاریت کا مظہر، یہ عمل کرتا جا رہا ہے، وہ ظاہر ہوتا جا رہا ہے۔ یہ جب اپنے سورج کو پلٹاتا ہے تو اس کے قدیر ہونے کا ثبوت، اب اللہ جانے، مجھے نہیں معلوم کون کون سمجھے گا، کون کون نہیں سمجھے گا، میں نے تو گزرتے جانا ہے، میں نے تو امام کی خدمت میں پیش کرنا ہے۔ یہ سورج کو پلٹائے گا اس کے قدیر ہونے کا ثبوت، یہ غریبوں کی مدد کرے گا اس کے رزاق ہونے کا ثبوت، یہ مدد کرے گا اس کے رزاق ہونے کا ثبوت، یہ عطا کرے گا اس کے موتی ہونے کا ثبوت، یہ کسی مریض کو شفا عطا کرے گا اس کے شافی ہونے کا ثبوت، یہ کسی کو زندہ کرے گا اس کے محیی ہونے کا ثبوت، یہ کسی کو زندہ کو مارے گا اس کے مارنے کا ثبوت، اس کے ممیت ہونے کا ثبوت، اس کے محیی ہونے کا ثبوت، اس کے محیی ہونے کا ثبوت، اس کے تمام عمل یہ کرتا جائے گا، ظاہر اللہ ہوتا جائے گا۔ اللہ
ظاہر کرنے والی شخصیت کا نام علی ہے، رسالت معاذ ہے۔ لوگ عمل کرتے ہیں، اللہ یاد نہیں آتا، یہ چل پڑے تو اللہ یاد آتا ہے۔ بھئی یہ میں نہیں کہتا، ایک صاحب نے حدیث السیر میں لکھا ہے کہ یہ جو ہے نا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، کوئی ایسا نہیں علی کے چہرے میں کوئی وہ کچھ لکھا ہوا تھا، نہیں، اصل میں بات یہ ہے، دلیل دی جا رہی ہے، اصل میں بات یہ ہے کہ جب علی، میرے مولا علی کے متعلق لکھتے ہیں کہ جب علی گھر سے باہر نکلتے تھے تو کفار یہودی اپنے گھروں کے سامنے بیٹھ جاتے تھے، حلقہ ڈال کے اپنے گھروں کے دروازے میں بیٹھ جاتے تھے۔ جب مولا گزرتے تھے تو ہر ایک دیکھ کے کہتا تھا ما اطیب ھذا الفتى، لا الہ الا اللہ، ما اشجع ھذا الفتى، لا الہ الا اللہ، ما اصغى ھذا الفتى، لا الہ الا اللہ، ما اجمل ھذا الفتى، لا الہ الا اللہ، ما اغنى ھذا الفتى، لا الہ الا اللہ۔ کتنا خوبصورت ہے یہ لا الہ الا اللہ، کتنا بہادر ہے یہ فتح لا الہ الا اللہ، کس قدر بہادر ہے یہ فتح لا الہ الا اللہ۔ کون کہہ رہے کفار، کون کہہ رہے یہودی، کس قدر بہادر ہے یہ فتح لا الہ الا اللہ، کتنا خوبصورت ہے یہ فتح لا الہ الا اللہ، کتنا سخی ہے یہ فتح لا الہ الا اللہ۔ رسول جنگیں کر رہے، لوگ کہیں کہو لا الہ الا اللہ، رسول معجزے دکھا رہے، کہو لا الہ الا اللہ۔ میرا مولا گزر رہا ہے، لوگ کہہ رہے لا الہ الا اللہ، میرا مولا اللہ کی وحدانیت کو علی کا چلہ بتا رہا ہے، جو موسیٰ کا معجزہ بتاتا ہے وہ علی کا چلہ بتاتا ہے، جو عیسیٰ کا معجزہ بتاتا ہے وہ علی کا چلہ بتاتا ہے۔ ما اصغى ھذا الفتى، کتنا سخی ہے یہ فتح لا الہ الا اللہ، کتنا بہادر ہے یہ فتح لا الہ الا اللہ۔ ہر جملے پہ ملتا ہے، لوگ صبح سے بیٹھ جاتے تھے اپنے گھروں کے دروازے پہ، ہم نے علی کو دیکھنا ہے۔ کتنا خوبصورت ہے یہ فتح لا الہ الا اللہ، کتنا بہادر ہے یہ فتح لا الہ الا اللہ۔ تو آخر میں نتیجہ دیتے ہیں کہ علی کے چہرے کو دیکھنا ویسے عبادت نہیں تھا، اصل میں بات کیا ہے، کانت رؤیتہ تحملہم علی کلمۃ التوحید، علی کا دیدار لوگوں کو لا الہ الا اللہ پڑھنے پہ مجبور کر دیتا تھا۔ وہی عبادت، اور لا الہ الا اللہ پڑھنا عبادت ہے، تو یہ تو مان گئے نا علی کو دیکھ کے لوگ لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے۔ تو جس کو دیکھ کے اللہ یاد آ جائے اس کو علی کہتے ہیں، جس کے ذکر کو دیکھ کے نماز یاد آ جائے اس کو حسین کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے مولا کی زیارت کا فکرہ ہے، اشہد انک قد اقمت الصلاۃ، مولا میں گواہی دیتا ہوں آپ نے نماز کو قائم کر دیا۔ بازار میں دیکھ کے کسی کو نماز یاد نہیں آتی، کوئی کسی جگہ بیٹھا کرکٹ کا میچ دیکھ رہا ہے نماز یاد نہیں آتی، کوئی عید کی نماز میں یہ نہیں کہتا بھائی سال کی نہیں روزانہ کی، سال کی ایک نہیں روزانہ کی 5 ہے، کوئی نہیں کہتا۔ لیکن ادھر حسین کا علم نظر آتا ہے، حسین کا جلوس نظر آتا ہے، مولا کا تابوت نظر آتا ہے، سب کو نماز یاد آتی۔ کیوں؟ نماز کی بقا کا نام ہے حسین، روزے کی بقا کا نام ہے حسین، اسی لیے زیارت کا فکرہ ہے، اشہد انک قد اقمت الصلاۃ، مولا میں گواہی دیتا ہوں آپ نے نماز کو قائم کیا۔ کیا رسول نے نہیں پڑھی؟ کیا حضرت آدم نے نہیں پڑھی؟ کیا حضرت نوح نے نہیں پڑھی؟ کیا حضرت ابراہیم نے نہیں پڑھی؟ کیا حضرت موسیٰ نے نہیں پڑھی؟ پڑھی سب نے ہے، لیکن جیسی زہرا کے چاند نے پڑھی ایسی کسی نے نہیں پڑھی۔ تیروں کے مسلح پہ وہ سجدہ شکرانہ، یہ مولا کا جو سجدہ شکرانہ ہے، یہ ایسا سجدہ میں نے دیکھا ہی نہیں۔ میرا مولا ساری ساری رات جاگ کے عبادت کرتا رہا، لیکن میں نے کہیں نہیں پڑھا میرے مولا نے نماز پڑھی ہو اور تیر چل رہے ہیں، میرے مولا نے نماز پڑھی ہو اور ہر طرف سے تیروں کی بارش ہو۔ یہ ادا کرنے والا زہرا کا چاند حسین ہے۔ نماز پڑھنے کا حکم نہیں ہے، نماز کو قائم کر دیا، کھڑا کر دیا، قائم قیام سے نماز کو قائم کیا۔
اب لاکھ یزید کہتا ہے نماز نہیں ہے، مولا نے قائم کیا، اب مٹ نہیں سکتے۔ مولا حسین کے ہر فعل کو دیکھ کے نماز یاد آتی ہے۔ کیوں؟ مولا کا تعلق نماز کے ساتھ کچھ ایسا ہے جس طرح زہرا کے چاند نے نماز پڑھی، کائنات میں کسی نے نہیں پڑھی۔ عزا خانہ دیکھ کے نماز یاد آتی ہے، ماتمدار کو دیکھ کے نماز یاد آتی ہے، زنجیر زن کو دیکھ کے نماز یاد آتی ہے۔ کس لیے؟ کہ حسین نے نماز کو قائم کیا۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، سیدہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے، سیدہ آپ کو آباد و شاد رکھے۔ ابھی تو مجلس ہو رہی تھی مشہد مقدس میں، تو ایک خطیب نے یہ پڑھا کہ بی بی کے اوپر دروازہ گرا۔ میں یہ جملہ کہنا تھا اور یہ جملہ کہا کہ بی بی کی 2 پسلیاں شہید ہو گئی۔ تاکہ دروازہ گرا اور بی بی کی 2 پسلیاں شہید ہوئی۔ ملتا ایک نیچے سے ایک آدمی، ایک ڈاکٹر بیٹھا تھا، کہا یہ بتائیں بی بی کتنے دن زندہ رہی؟ تو انہوں نے جملہ کہا بی بی 95 دن زندہ رہی۔ چیخ ماری اور بے ہوش ہو گیا۔ اس سے پوچھا بھائی آپ بے ہوش کیوں ہوئے؟ ہوش میں لائے اسے پوچھا بے ہوش کیوں ہو گئے؟ کہا میں ڈاکٹر ہوں، ہڈیاں جوڑنے کا ماہر ہوں۔ وہ ہڈی جب ٹوٹ جائے جو انسان کو بڑی تکلیف دیتی ہے وہ یہ پسلی کی ہڈی ہے۔ نہ اس کا پلستر کیا جا سکتا ہے، نہ اس کا کچھ کیا جا سکتا ہے۔ یہ جب نوکیں آپس میں ٹکراتی ہے نا تو انسان سے سانس نہیں لیا جاتا۔ کہتا آپ نے کہا نا 95 دن، کہتے کہ وہ جس کی پسلی ٹوٹ جائے وہ ہر روز مرتا ہے۔ یہی تو وجہ ہے نا جب سلمان بی بی کی خدمت میں آئے، بی بی کو سلام کیا، بی بی نے جواب سلام کے بعد یہ جملہ کہا سلمان تو ہمارے پاس بڑی دیر سے آتا ہے، کیا وجہ ہے؟ کہ بی بی جب میں آتا ہوں نا مجھے جلتا ہوا دروازہ یاد آ جاتا ہے، بیوی مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، بیوی اسی لیے میں نہیں آتا۔ تو بیوی نے ایک جملہ کا سلمان آج کتنے دن ہو گئے مجھ پہ دروازہ گرے ہوئے؟ سلمان نے ایک عذر کہا بیوی اتنے دن ہو گئے، تو بیوی نے کہا سلمان اتنے دنوں کے بعد بھی اب جب میں سانس لیتی ہوں مجھے سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے۔ سلمان علی کی زوجہ رسول کی بیٹی سے سانس نہیں لیا جاتا۔ سلمان مجھے قسم ہے میری یہ مصیبت علی کو جا کے نہ بتانا۔ سلمان کہتے میں گیا، میں نے دیکھا میرا مولا علی جنت البقیع میں زمین پہ بیٹھا ہے۔ میں نے مولا کو سلام کیا، مولا نے جواب سلام کے بعد کہا سلمان تو کہاں سے آ رہا ہے؟ تب مولا میں بی بی کے پاس گیا تھا کہ سلمان بی بی نے تجھے کوئی جملہ تو نہیں کہا؟ تب مولا بی بی نے کہا تو ہے لیکن مجھے یہ کہا ہے کہ آپ کو نہ بتاؤں۔ کہتے مولا نے کہا سلمان تجھ بتا زہرا نے کیا کہا؟ تو مولا بی بی نے منع کیا کہ مجھے بتا میری بیوی نے کیا کہا؟ تو مولا بی بی نے منع کیا کہ سلمان میں امام ہو کے حکم دیتا ہوں بتا میری سیدہ نے کیا کہا؟ کہتے جب یہ جملہ کہا تو میں نے کہا مولا بی بی نے کہا مجھ سے سانس نہیں لیا جاتا۔ سلمان کہتے ہیں مجھے قسم ہے اس اللہ کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں نے دیکھا میرا مولا علی اٹھا اور چکر لگانے شروع کیے اور مولا نے امامہ اتار کے خاک سر پہ ڈالی اور ایک جملہ کا زہرا مجھے معاف کر دے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ خدا آپ کو کسی غم میں مبتلا نہ کرے، خدا آپ کو آباد و شاد رکھے۔ عزاداروں لکھنؤ میں عزاداری ہو رہی تھی، ایک عزادار نے زنجیر زنی کی اور زنجیر زنی کے دوران ہی اس کی خون اتنا بدن سے نکل گیا کہ سیدھا اس کو آئی سی یو لے گئے ہاسپٹل میں، بے ہوش پڑا ہے۔ ڈاکٹر نے جواب دے دیا کہ اس کی رگیں کٹ گئی ہیں، ہم اس کا کچھ نہیں کر سکتے، اب یہ دنیا سے جانے والا ہے۔ تو یہ سننا تھا، شام غریبہ تک تو ماں خاموش رہی۔ شام غریبہ کی مجلس کے بعد آ گئی علم کے کنارے اور علم کے کنارے آ کے کہتی ہے غازی شہنشاہ میں یہ نہیں کہتی میرا بیٹا مجھے واپس کر دے،
میں یہ کہتی ہوں میرے گھر میں ایک ہی عزادار تھا مولا حسین کا، جب کبھی اس کو دل کرتا تھا رونے کا نوحہ پڑتا تھا، جب ہوتا تھا حسین کی عزاداری کرتا تھا، چلتے پھرتے ماتمداری کرتا تھا۔ میرا اور کوئی عزادار ہی نہیں ہے میرے گھر میں۔ مولا میں یہ نہیں کہتی میرا بیٹا دے دے، مجھے حسین کا عزادار واپس کر دے، مجھے حسین کا عزادار۔ اور ایک جملہ کہا کہ اے راضی شہنشاہ مولا حسین، آپ کو اس بیوی کا واسطہ جو کربلا کے میدان میں مولا حسین آپ کو ذبح ہوتے دیکھتی رہی۔ اور ایک جملہ اور کا غازی شہنشاہ، آپ کو اس بی بی کا واسطہ کہ آپ کے ہاتھ کٹے، بی بی کے ہاتھ بند گئے۔ یہ کہہ کے ماں ہاسپٹل میں آئی تو کیا دیکھا، ہاسپٹل کا دروازہ کھلا، بچہ جو ہے وہ اپنی ساری ناک میں جو اس کے نالی تھی کھینچ کے باہر آ گیا، اور آ کے کہتا ہے اماں میں نے آپ کا کیا بگاڑا تھا؟ کہتے بیٹا تو میرا بڑا اچھا بیٹا تھا، کہ میں نے اماں آپ کا کیا بگاڑا تھا جو آپ نے مجھ سے گلا کیا؟ کہ میں نے کوئی گلا نہیں کیا، کہ میں اتنے آرام سے بیٹھا ہوا تھا، آپ نے مجھے کیوں بلا لیا؟ کہ بیٹا کیا ہوا؟ کہ اماں جب میں اس دنیا سے جب جانے کی منزل میں تھا، نظر کا عالم تھا، میں نے کیا دیکھا، رسول اللہ تشریف لائے، اور رسول اللہ نے کہا میرے حسین کے عزادار میرے گودی میں آ جا، میرے زانو پہ اپنا سر رکھ لے۔ کہتے جب دیکھا رسول نے سر رکھا میرا زانو پہ، کہتے ابھی سر رکھا ہوا تھا میں نے کیا منظر دیکھا، رسول نے میرے سر پہ ہاتھ پھیرنا شروع کیے، تو بڑا تھکا ہوا ہے۔ کہتے میں نے دیکھا ایک مرتبہ سامنے سے ایک ہستی آئی جس کے بدن پہ سر نہیں ہے، اور آگے کہتی ہے نانا رسول خدا اس کی روح کو واپس لوٹا دو، اس کی ماں کے مصیبت کو میں برداشت نہیں کر سکتا، اس کے ماں کے رونے کو میں برداشت نہیں کر سکتا، اس کو واپس لوٹا دو، اس کی ماں رو رو کے دعا کر رہی ہے، اس کو واپس لوٹا دو۔ میں ایک جملہ کہوں گا، مولا حسین آپ سے ایک ماں کا رونا دیکھا نہ گیا، مولا حسین آپ سے ایک ماں کا گریا دیکھا نہ گیا۔ مولا ذرا کربلا کے میدان میں تو دیکھے، عزاداروں جب اکبر کا لاشا آیا ہر بیوی نے گریا کیا، لیکن ام لیلا نظر نہ آئی۔ عزاداروں ام لیلا کہیں نظر نہیں آتی۔ عزاداروں سوال کیا ام لیلا کہاں ہے؟ عزاداروں بی بی فضا سے کہا جاؤ ام لیلا کو لے کے آؤ۔ عزاداروں بی بی فضا گئی تو کیا منظر دیکھا، بی بی ام لیلا خیمے کے درمیان میں بیٹھی ہے۔ عزاداروں بی بی فضا نے کہا ام لیلا تیرا اکبر آ گیا، آ کے اس کا دیدار کر لے، تیرے آقا نے کہا آ کے دیدار کر لے۔ عزاداروں ام لیلا کھڑی ہوئی، کہا ابھی میں چلتی ہوں۔ عزاداروں خیمے کے اس پردے سے ٹکرائی، عزاداروں واپس آئی، خیمے کے اس پردے سے ٹکرائی، واپس آئی، خیمے کے اس پردے سے ٹکرائی، ادھر آئی خیمے کے اس پردے سے ٹکرائی۔ عزاداروں بی بی فضا کہتی ہے اے ام لیلا ارے آتی کیوں نہیں؟ کہا فضا کیسے آؤں، مجھے دروازہ نظر نہیں آ رہا، اے میری آنکھوں کا نور، میرا اکبر چلا گیا، مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا۔ اے ام لیلا میرا ہاتھ پکڑ لے،